हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीना अली जमात शीशम की कहानी नेकी कभी रायगा नहीं जाती के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब की कहानी नेकी कभी रायगा नहीं जाती के मश्की सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 3 आपको सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात बतरीक़ा एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। सबसे पहले आपको कहानी का नाम स्याह पेन से खूबसूरत तरीके से लिखना होगा, फिर बरोज़ और बतारीख भी लिखना होगा। एक स्केल की चौड़ाई की हाशिया आपको लगानी होगी और मश्की सवालात के जवाबात की हेडिंग भी लिखनी होगी। अब हम आते हैं आपकी सरगर्मियाँ यानी मश्की सवालात के जानिब। तो बच्चों, कहानी का पहला सवाल है, मुसाफिरों ने गार में पनाह क्यों ली? इसका जवाब आप ये भी लिख सकते हैं कि मुसाफिरों ने तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए गार में पनाह ली। अगला सवाल है, गार में उनके साथ क्या माजरा पेश आया? इस सवाल के जवाब में आप लिख सकते हैं कि गार में मुसाफिरों के साथ ये माजरा पेश आया कि तूफ़ानी बारिश की वजह से मुसाफिरों ने गार में पनाह ली और तूफ़ानी बारिश की वजह से गार के दहाने पर चट्टान आ गिरी, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। अगला सवाल है, पहले शख्स ने क्या नेकी की थी? इसके जवाब में आप ये लिख सकते हैं कि उस शख्स के वालिदैन बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। वो उनकी बहुत खिदमत करता था और बकरियों का दूध बच्चों से पहले अपने वालिदैन को दिया करता था। एक रात उसे घर लौटने में देर हो गई और उसके वालिदैन सो चुके थे। वो अपने वालिदैन के सरहाने दूध का प्याला लिए इंतज़ार में खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ठीक है बेटा। अगला सवाल है, दूसरे शख्स ने अपनी कौन सी नेकी का वाक़या सुनाया? इस सवाल के जवाब में आप लिख सकते हैं कि उस शख्स ने एक मज़दूर से मज़दूरी करवाई और उजरत में चावल दिए, जिससे मज़दूर नाराज़ होकर चला गया, मगर उस शख्स ने उजरत की हिफाजत की, उसे ज़मीन में बो दिया और उस फसल के पैसों से भेड़ बकरियां ख़रीद लीं। कुछ अरसे बाद वो मज़दूर आया तो उस शख्स ने मज़दूर को सारी भेड़ बकरियों का रेवड़ उसे दे दिया, जिस पर मज़दूर उस शख्स से बहुत खुश हुआ और उसे दुआएं देता हुआ चला गया। ठीक है बेटा। अगला सवाल है, तीनों आदमियों की दुआ के बाद क्या हुआ? इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि दुआ के बाद चट्टान अपनी जगह से हट गई और तीनों आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गार से बाहर आ गए। अगला सवाल है, इस कहानी से आपने क्या पैगाम हासिल किया? इस सवाल के जवाब में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दूंगी कि इस कहानी से हमें नेकियों की अहमियत का अंदाज़ा हुआ और ये पैगाम हासिल हुआ कि नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती, हमें नेकियां करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा। आगे सवाल नंबर 2 है, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे बेटा आपकी बुक पर जो पेज है सफ़ा नंबर 7 पे अल्फाज लिखे हुए हैं, अमल, राज़ी, समझदार, नेकी, बरकत, खुशी खुशी। इन तमाम अल्फाज को आपने अपने जुमलों में तहरीर करना होगा। ठीक है। अगला सवाल वो आप खुद बनाएंगे।
سب کے میں چاہوں گی کہ سب کے جملے مختلف ہوں. ایسا نہ ہو کہ کچھ بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کاپی کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی ہوم ورک پہلے آ جاتا ہے تو وہ بچے جلدی میں اس کو دیکھ کے کاپی کر کے بھیج دیتے ہیں. یہ چیزیں بیٹا نہیں کریں. آپ لوگ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں تو یہ جملے آپ کے مختلف ہوں تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے. آپ اپنے ذہن سے بنائیے گا، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 کہ کتاب پر ہی موجود ہے یہ بھی کہ مثال کی طرح الفاظ پر اعراب لگا کر مختلف الفاظ بنائیے. تو بیٹا یہ جو اعراب کیا ہوتے ہیں، اعراب انہیں کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے جو حروف ہوتے ہیں، الفاظ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اعراب اس میں یہ مدد دیتے ہیں کہ زبر اور زیر اور پیش اور اس طرح کے جو علامات ہیں یہ جو لگائی جاتی ہیں ان کو اعراب کہا جاتا ہے. ان اعراب کی اتنی اہمیت ہے یہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گی کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں لکھنے میں بالکل سیم ہے. دیکھیں آپ کی کتاب میں ہے بے اور دو چشمی یہ اور رڑے لکھا ہوا ہے ملا کے نا، تو دیکھنے میں اسی طریقے سے ساتھ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے بے دو چشمی یہ اور رڑے. اب ان میں اگر میں پہلے والے میں لگائیں تو زیر لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ بھیڑ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ بھیڑ. بھیڑ کے معنی ہوتے ہیں ہجوم، لوگوں کا ہجوم جو ہوتا ہے نا، رش، اس کو کہتے ہیں بھیڑ. اور آگے اگر ہم اسی طرح کے انہی الفاظوں کو جو ملا کے لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر ہم زبر لگا دیتے ہیں تو اس کے معنی وہ لفظ بن جائے گا بھیڑ. بھیڑ دیکھی ہوگی نا آپ نے، یہ جانوروں کی ایک قصہ میں بکریاں دیکھی ہوں گی تو وہ بکریوں جیسی ہوتی ہے جس کے اوپر بال بہت سارے ہوتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی قربانی آ رہی ہے، آپ لوگوں کا اتفاق ہوگا دیکھنے کے لیے. تو وہ بھیڑ، تو وہ یہ جانوروں کے قصہ میں دیکھیں لکھنے میں دیکھو دونوں لفظ ایک جیسے ہی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے بھیڑ میں بھی اور بھیڑ میں بھی. تو بے بھی یوز ہو رہا ہے، دو چشمی بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی اور ڑے بھی، دونوں ایک جیسے ہیں لکھنے میں، لیکن زبر اور زیر لگانے سے دیکھیں دونوں لفظ کتنے مختلف ہو گئے. تو نیچے جو لفظ ہے نا بیٹا تو ان کو آپ نے چینج کر کے لکھنا ہوگا. یہاں پہ پھر میں آپ کی تھوڑی رہنمائی کرنا چاہوں گی، چلو میں بتا دیتی ہوں، لیکن آپ جو ہے جب پھر کام کرنے لگیں پریکٹس میں تو آپ میرا جو یہ لیکچر ہے پڑھایا ہوا ہے یہ اس کو دیکھ کے نہیں کریں گے، آپ خود سے کوشش کریں گے. تو ادھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگلا آپ کا جو لکھا ہوا ہے بک میں لکھا ہوا ہے عین لام میم، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ پہلے عین کے نیچے اگر زیر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا علم. کیا بنے گا لفظ؟ علم. علم کے معنی ہوتے ہیں معلومات کے، ٹھیک ہے. اس سے آگے اگر آپ عین لام میم لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر عین کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں گے اور لام کے اوپر بھی اگر عین کے اوپر آپ زبر لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا علم. علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، ٹھیک ہے. پھر اب آپ کا نیچے ان کے علم کے نیچے جو لکھا ہوا ہے لفظ ہے سین واو الف، تو آپ اس کے سین کے نیچے اگر آپ زیر لگا دیتے ہیں تو یہ لفظ بن جائے گا سوا. سوا کا معنی ہوتا ہے علاوہ، ٹھیک ہے. اب آگے والا جو لفظ ہے سین واو الف لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیتے ہو سین کے اوپر تو وہ بن جائے گا سوا. سوا کے معنی ہوتا ہے ایک چوتھائی ایک سیر، مانے آپ کا جو وہ تولنے کا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک چوتھائی ایک سیر، ٹھیک ہے. اگلا ہے گھاف اور لام کو ملا کے لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ گھاف کے اوپر پیش لگا دیتے ہو نا بیٹا تو یہ بن جاتا ہے گل. گل کا معنی ہوتا ہے بجھانا، ٹھیک ہے. اور اس سے آگے جو ہے وہ گھاف اور لام لکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی اگر آپ پیش لگا دیتے ہو تو گل. گل کا معنی ہوتا ہے پھول. تو یہ دونوں معنی دیکھیں آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اب دال واو رے لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر دال کے اوپر اگر آپ پیش لگا دیتے ہیں تو یہ بن گیا دور. دور بن گیا، سوری. دور کا معنی ہوتا ہے فاصلہ. اور اگر آپ دال واو رے جو اگلا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس پہ دال پہ زبر لگا دیتے ہیں تو وہ بن جائے گا دور. دور معنی زمانہ، ٹھیک ہے. اس سے نیچے لکھا ہوا ہے گھاف اور نون تو یہ بن گیا، اس کے اوپر اگر آپ لگا دیتے ہیں پیش لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا گن. لفظ بنے گا گن. گن کے معنی ہوتے ہیں خوبی.
اور گھاف اور نون آگے لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے، گھاف کے نیچے اگر آپ زیر لگا دیتے ہیں تو یہ لفظ بن جائے گا گن. گن کے معنی ہوتا ہے گننا. تو یہاں پہ آپ کے بیٹا بک میں جو یہ جو اعراب کے الفاظ دیے ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے زبر زیر لگا کر آپ نے وضاحت دینی ہوگی، تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ والا کام جو ہے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے معنوں کے ساتھ، تاکہ یہ کلیئر ہو نا. زبر زیر لگا تو دیں گے آپ، لیکن آپ نے یہ پہلے الفاظ لکھنے، بھیڑ لکھنا ہے، پھر اس کے معنی لکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر الفاظ لکھنا ہے، بھیڑ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں. اس طرح سے آپ کے یہ جو دیے گئے 7 تقریباً الفاظ ہیں، تو ان کے آپ نے اس طرح الفاظ معنی لکھ کر آپ نے مجھے دکھانے ہوں گے. یہ آپ کے ہوم ورک میں ہے. اس سے اگلے سوال میں اگلا سوال ہے الفاظ کی متضاد الفاظ لکھیے. تو آپ کی بک میں جو صفحہ نمبر 8 پر ہے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تیز لکھا ہوا ہے، سمجھدار لکھا ہوا ہے، نیکی لکھا ہوا ہے، دعا، راضی، اندر، رحم، بیکار اور خوشی. ان الفاظ کو آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو تیز کا متضاد کیا ہوگا؟ متضاد کی معنی آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے. یہ متضاد ہوتا ہے کیا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے. گریڈ 6 میں آ گئے ہیں آپ، لیکن پھر بھی تھوڑا دہرائی ہو جائے گی. تو جو لفظوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، الٹا بولیں. جیسے میں بولوں دن تو آپ کہیں رات، یا اس طریقے سے صبح یا شام ہو گیا اس طریقے سے. تو یہ تیز کا کیا ہوگا، اس کا الٹ. تو اس کے الٹ آپ نے لکھنے ہوں گے، متضاد اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان کی متضاد لکھنے. پھر جب آپ یہ لکھ لیں تو پھر اس میں آگے آپ نے اس کا سوال کا جو بے ہے، الف حصہ تو یہ ہو گیا. بے یہ ہے کہ اب آپ نے انہی متضاد الفاظ کو دی گئی مثال کی، جو آپ کی کتاب میں مثال دی ہوئی ہے، کی طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے. مثال یہ ہے کہ اب یہاں پہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دو متضاد ہیں نا جو، وہ دونوں الفاظ آپ کے اس جملے میں استعمال ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے تیز کا معنی ہے، الٹ ہے آہستہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ متضاد اس کا جو الٹا ہے، متضاد جو ہوگا تیز کا، آہستہ ہی ہوگا. تو اب انہوں نے مثال میں یہ لکھ کے جملہ بنا کے بھی آپ کو سمجھانے کے لیے دیا ہوا ہے کتاب میں کہ صبح ہوا تیز تھی، اب آہستہ چل رہی ہے. تو اب اس جملے میں کیا ہوا کہ تیز لفظ بھی آ گیا اور آہستہ بھی آ گیا، دونوں متضاد آ گئے. اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی بک پہ جتنے بھی متضاد الفاظ ہیں ان دونوں لفظوں کو آپ نے ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے نا. اگلا سوال جو اس سوال کا بے ہے وہ اس طرح سے آپ نے حل کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلا سوال ہے، یہ سوال تو میں نے آپ کو پہلے ہی جب بلند خوانی وغیرہ کروائی تو آپ کو پچھلے ہفتے ہی دے دیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اپنی کسی نیکی کے واقعے کو تحریر کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا بہترین اجر دیا ہو. تو آپ کی لائف میں کتنی ساری آپ نے نیکیاں کی ہوں گی، تو اس کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم دیا ہو. اجر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آپ کو ثواب دیا ہو، اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو ملا ہو، آپ کو فیل ہوا ہو کہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس نیکی کی وجہ سے ہی میرے ساتھ اتنی اچھی بھلائی کی ہوگی نا. ایسا ہم سب کو فیل ہوتا ہے. تو یہ والا سوال تو میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیا تھا رف کاپی پہ کرنے کے لیے، لیکن بعض دفعہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، صرف لیکچر سن لیتے ہیں، اور لاسٹ میں میری کلاس میں ہوم ورک الگ سے بھی دے دیتی ہوں کہ پورا ویک فارغ بیٹھیں گے. تو یہ میں نے لاسٹ میں دیا تھا، میں بھی کسی سے مس ہو گیا ہو. تو آپ نے اس سوال کو کس طرح کرنا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا. آپ اپنی کوئی نیکی لکھیں گے اور بتائیں گے کہ مجھے اس سے کیا مطلب اجر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا مجھے فائدہ ملا کہ مجھے فیل ہوا نا. ٹھیک ہے؟ اور اظہار خیال اب آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 8 پہ ہے کہ اظہار خیال کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ اس کے بارے میں بتائیں. یہ گروہی مباحثہ ہوتا ہے. مباحثہ مانے آپ کی بات چیت، ایک ٹاپک پہ ہو آپ، مطلب گروپ میں جو آپ آپس میں بات چیت کر کے بتا سکتے ہیں نا. مطلب 2 گروپ بنتے ہیں، جیسے آپ کو کلاس میں سکھاتی ہوں، گروپ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اور اس پہ آپ بحث کرتے ہیں، ٹاپک پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے نا کہ نیکی کیوں ضروری ہے. اس موضوع پر ہر طالب علم اپنی اپنی رائے دے. تمام طلباء کے آراء کے اہم نکات نرم اور آویزہ کرنے. مطلب آپ لوگ جو ہیں، آپ کا جو یہ کام جو بھی ہے، آپ اپنی رائے جو دیں گے
آپ کے جو خیالات ہیں کہ نیکی کرنا کیوں ضروری ہیں، وہ ساری آپ کے جو ٹاپک ہیں، اگر آپ کلاس میں ہوتے تو اس کو پھر اچھے سے آپ چارٹ پہ لکھ کے لاتے تو بھی اپنا پوائنٹ کہ نیکی کرنا کیوں ضروری ہے، تو وہ پھر میں آپ کے سافٹ بورڈ پہ آویزاں کر دیتی، لگا دیتی. لیکن اب وہ نہیں ہے تو یہ تبصرہ ہو سکتا ہے. آپ گروپ میں بھی اگر کلاس میں کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مجھے تحریر کر کے دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. اور آپ کا 7واں سوال جو آخری یہ ہے کہ کہانی کے پہلے نثر پارے کو کاپی میں خشخط کیجیے. آپ کا جو پہلا نثر پارا ہے نا، نثر پارا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کی کہانی میں جو پہلا جو ہے پیراگراف ہے، جو 4-5 لائنوں کا جو ہے، اس کو آپ نے اپنا پیارا سا خشخط انداز میں لکھنا ہوگا نا. ٹھیک ہے بیٹا، تو وہ بھلے یہ والا سوال آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے املے میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس دیتی ہوں. آپ کو خشخطی کا بھی بولا ہوا ہے، کچھ بچوں کی جن کی رائٹنگ خراب ہے، تو کوئی کرنا چاہے ایکسٹرا تو یہ سوال کر سکتا ہے. لیکن ویسے یہ کہ میں مشورہ دوں گی کہ بھلے کریں نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے یہ سوال ریپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہاں پر جو آپ کی پوری مکمل ایکسرسائز جو سرگرمی ہے مکمل ہو گئی. امید ہے آپ کو ساری سرگرمی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اب ہم آتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی جانب. تو پیارے بچوں، آپ کا کام جو ہے انتہائی خشخط ہونا چاہیے. آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے کہانی کی مشقی سوالات کے جوابات، جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے، اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے جوابات خشخط تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر لے کر آپ کی کلاس کے واٹس ایپ میں گروپ میں، جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں آپ نے بھیجنی ہوگی تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں. مزید آپ کی کوئی جو کوئی غلطی وغیرہ ہے تو اس کی اصلاح کر سکوں، اس کی کوئی غلطیاں وغیرہ ہیں، اغلاط ہیں تو وہ اس کو درست کر سکوں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں. اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.